बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और एक इंतहाई बहुत बड़ी खबर। जजिस ने जो खत लिखा है उससे मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर और हुकूमत को एक बहुत बड़ी नाकामी का सामना और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी रुकावट का सामना। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट हुई है और इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद, इस खबर के बाद, जिसकी मैं तफसील आपके साथ शेयर करूंगा, इस खबर के बाद 99% चांसेस हैं कि जो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में जो इंक्वायरी कमीशन बनाया जा रहा है और बनाया जा चुका है, वो कमीशन काम नहीं कर सकेगा और इस बात का बहुत ज्यादा कवी इम्कान है कि जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब इस काम से माजरत भी कर सकते हैं और अगर उन्होंने माजरत ना की तो उनके लिए काम करना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि दुनिया जाग चुकी है और दुनिया देख रही है और खालिस्तन इसका मुकाबला जो है वो अदालत के अंदर होगा, अदालत के बाहर नहीं होगा। और जो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उनको इंतहाई नाकामी और सुबकी का सामना और नदामत का सामना करना पड़ सकता है। आपके साथ इस खबर की मैं तफसील शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें भी हैं, वो खबरें रह न जाएं, पहले वो भी खबरें सुन लीजिए, क्योंकि 9 मई और साइफर और 9 मई और साइफर ये दो बड़े अहम मामला चल रहे थे और इन दो खबरों के पीछे 9 मई की आड़ में बहुत कुछ किया गया और साइफर की आड़ में भी बहुत कुछ किया गया और एक रजीम चेंज का जो काम है, रजीम चेंज ऑपरेशन, वो हकीकतन बाकायदा तौर पे एक इंपोर्टेड और कुछ इंटरनल प्लेयर्स थे, उन्होंने मिलकर ये काम किया। लेकिन अब जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं उनको तो कुछ थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है और वो अब पब्लिक में आके बहुत कुछ कह रहे हैं, बल्कि कह चुके हैं। और खासतौर पे डोनाल्ड की हेयरिंग, उसमें उन्होंने इस पूरे नए हुकूमती ढांचे को एक फ्रॉड ढांचा करार दे दिया और इलेक्शन चोरी के नतीजे में इसको कहा गया कि ये इलेक्शन चोरी और इलेक्शन धांधली के नतीजे में ये मारज़ वजूद में आया है। 9 मई के हवाले से खबर है कि कल गुजरांवाला में 9 मई के हवाले से 51 मुल्जमान को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने। और इसमें ऐसे लग रहा है कि पहले से एक मूड बना हुआ था और सजाएं सुनानी ही सुनानी थी, लिहाजा 51 मुल्जमान को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी और एक ही तरह का फैसला कि ये तोड़ फोड़ जलाओ घिराव में मुलव्वस पाए गए हैं। अब इसमें जलाओ घिराव तोड़ फोड़ में मुलव्वस, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो फैसला दे चुकी है। दरखास्त जमानत पे 5 मुल्जमान की दरखास्त जमानत उन्होंने मंजूर की, उनको रिहाई का हुक्म दिया। उसमें वाज़ेह तौर पे बता चुकी है कि ये तोड़ फोड़ और जो टायर जलाना है ये दहशतगर्दी का एक्ट नहीं है। इसलिए तमाम के तमाम, किसी को यह भी हो सकता था कि 4 साल किसी को दे दी जाती, किसी को 3 साल दे दी जाती, किसी को 2 साल सुना दी जाती, लेकिन सबको सब 5 साल कैद की सजा सुना दी गई है और उस पर बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हमाद अजहर साहब ने ये अब ट्वीट किया है कि जनाब इन सबको लुक आफ्टर किया जाएगा, तमाम मुल्ज़मान जिनको सजाएं सुनाई गई हैं इनको फुल सपोर्ट की जाएगी, लीगल सपोर्ट की जाएगी और इनके खिलाफ अपीलें जो हैं बैक वक्त अपीलें दायर की जा रही हैं और इनको लीगल असिस्टेंस दी जाएगी, मुआवनत दी जाएगी और इनको आला अदालतों से रुजू करके बरी करवाया जाएगा। एक और खबर जो कि वो भी इसी से रिलेटेड है, यानी कि इलेक्शन धांधली का वाला मामला जो है वो अभी तक चल रहा है। मखसूस नशिस्तों का मामला है। मखसूस नशिस्तें देने का मतलब है 2/3 मेजॉरिटी देना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन कर उसका सारे का सारा मैंडेट जो है वो दे दिया गया है फॉर्म 47 के जाली नताइज के हुक्मरानों को, वो देने की कोशिश की जा रही है। एक आखिरी हर्डल उसमें रहती है पिशावर की और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में स्पीकर और गवर्नर के दरमियान ये तनाज़ा चल रहा है और अब इलेक्शन कमीशन ने ये धमकी लगा दी है, तहरीरी तौर पे एक हुक्म सादर किया है कि अगर मखसूस नशिस्तों पर जो कि नहीं बनती, उनकी मुतनाज़े हैं, उन पर अगर ओथ ना हुआ तो फिर खैबर पख्तूनख्वा का सेनेट का इलेक्शन भी नहीं होगा, इसको मुलतवी कर दिया जाएगा। अब इसमें
بظاہر تو الیکشن کمیشن نے یہ حکم صادر فرما دیا کیونکہ حکم حکم ہے اور وہ کوئی بھی ایسا کسر نہیں چھوڑ رہے کہ جس کے بعد یہ سمجھ آئے کہ فائدہ ہر صورت میں وہ فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، 2/3 میجورٹی کیوں دلوانا چاہ رہے ہیں۔ وہ کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں جو خبر آ گئی ہے اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ مکا کے چکر میں ہیں اور 3 سال لینے کے چکر میں ہیں کہ ان کے جعلی نتائج کو مہر لگائیں گے، ان کے مقدمات نہیں سنیں گے، اور سوموٹو نوٹس تو ظاہر انہوں نے نہیں لیا، اتنی بڑے پیمانے پر دھاندلی ہو گئی، اور اب جو ہے مزید یہ کہ جو 6 ججز کا خط آیا ہے اس پہ بھی مٹی ڈال رہے ہیں، لہٰذا اس کے بدلے میں ان کو 3 سال کی مل رہی ہے جی ایکسٹینشن، وہ لینا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا کے سینٹ انتخابات مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران کے حلف سے مشروط کرنے کے فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اور یہ چیلنج کیا ہے اعظم خان سواتی صاحب نے، لہٰذا یہ ابھی تک دنگل آگے بڑھے گا اور یہ لڑائی آگے بڑھے گی۔ اور ایک پنجاب میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کیونکہ تمام لوگ جو ہیں وہاں پہ سینیٹرز تمام جماعتوں کے بلا مقابلہ ہو گئے تھے، جتنی سیٹیں ان کے حصے میں آتی تھیں وہ دے دی گئیں، اور اس میں ایک ہرڈل رہ گئی تھی کہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے تھے، انہوں نے اپیل فائل کی تھی، اور اگر وہ اس اپیل کو پرسو کرتے تو پھر نوٹیفیکیشن سسپینڈ ہونا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو مسلم لیگ، نواز اور دیگر تو نہیں، جو خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر منتخب ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے حامد خان صاحب کا، تو وہ واپس ہو جاتا، لہٰذا زلفی بخاری صاحب نے اپنی درخواست واپس لے لی، اور اس طریقے سے پنجاب کے تمام سینیٹرز ان اپوزڈ بلا مقابلہ ہو گئے، حامد خان صاحب بھی سینیٹ میں پہنچ گئے اور راجہ عباس صاحب بھی سینیٹ میں پہنچ چکے ہیں۔ اب آتے ہیں بڑی خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے ججز کا خط، اور جو سوچا جا رہا تھا کہ اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے، اس خط میں سب سے بڑی رکاوٹ آ گئی ہے، اس خط کے نتیجے میں جو مٹی ڈالی جا رہی ہے اس میں رکاوٹ آ گئی، اور رکاوٹ کچھ اس طرح سے آئی ہے، تصدق حسین جیلانی صاحب کو بنایا گیا، اور انکوائری کمیشن، میرا بھی یہی رائے تھی، میں نے بھی یہی رائے دی تھی کہ انکوائری کمیشن بنتا نہیں ہے، اور انکوائری کمیشن کسی بھی صورت میں 2017 کا جو ایکٹ ہے اس کے ماتحت کسی بھی صورت میں اس کے انڈر سرونگ ججز، جو حاضر سروس ججز ہیں سپیریئر کورٹس کے، ان کا معاملہ ٹیک اپ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود نہ صرف کمیشن بنا دیا گیا بلکہ کابینہ نے یہ بتا بھی دیا کہ بھئی جو ججز کے الزامات ہیں وہ درست نہیں ہیں، اسی ٹی او آر کی والی خبر میں اعلامیہ میں بتا دیا، یعنی اپنا فیصلہ بھی پہلے سے سنا دیا تصدق حسین جیلانی صاحب۔ اب یہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ تصدق حسین جیلانی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم کے لیے نامینیٹ کیا تھا کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے، بالکل درست، میں بھی اس کو بتا چکا ہوں کہ بہت ہی نفیس آدمی ہے، لیکن اس وقت جو معاملہ ہے وہ اس سے زیادہ کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک کام ہو نہیں سکتا آئین اور قانون جس کی اجازت نہیں دیتا، آپ خواہ وہ کسی فرشتے سے بھی کروا لیں تو بھی یہ معاملہ غلط ہی تصور ہوگا، کیونکہ فرشتہ صفت سے، فرشتہ نہیں بلکہ فرشتہ صفت سے بھی کروا لیں تو وہ بھی معاملہ غلط ہی تصور ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہر فرشتے کو ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور وہ فرشتے نے وہی کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فرشتہ اپنی مرضی سے کہے کہ جناب میں نے تو یہ کام کرنا ہے، وہ تو پھر حکم عدولی ہوگی، اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اسی طریقے سے یہ بھی انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت یہ معاملہ ہونا نہیں تھا، لیکن کر دیا گیا، اور ساتھ ہی کابینہ نے یہ بھی بتا دیا کہ بھئی یہ الزامات درست نہیں ہیں، یہ نامناسب اور غلط الزامات ہیں آنریبل 6 ججز کے۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ملک کے تقریباً 300 سے زیادہ جو وکلا ہیں پاکستان کے، نامور وکلا، پروفیشنلز، پرفیکٹ قسم کے اور غیر سیاسی قسم کے، جو سمجھتے ہیں، اور مختلف بار ملک بھر کے 300 سے زائد وکلا نے جو تصدق حسین جیلانی صاحب کے کمیشن کو نہ صرف ریجیکٹ کر دیا ہے، خلاف آئین اور خلاف قانون قرار دیا ہے، اور ان 300 وکلا میں تصدق حسین جیلانی صاحب کے صاحبزادے بھی شامل ہیں، اور انہوں نے بھی اس سے ڈس ایگری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کمیشن کا جو کام ہے یہ درست نہیں ہے، اور یہ جو ایجنسیوں میں
ایجنسیوں کی مداخلت ہے یہ اس کے لیے، اور 6 ججز کے جو الزامات ہیں وہ انتہائی سنگین ہیں، سنجیدہ ہیں۔ اس کے لیے کیا کیا جائے انہوں نے پورا خط لکھ دیا ہے۔ وکلا نے خط میں یہ کہا ہے، مطالبہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے دائرہ اختیار میں یہ معاملہ آتا ہے، اور اس لیے یہ معاملہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے، فوری طور پر عوامی مفاد کا ہے، بنیادی حقوق کے نفاذ سے متعلق ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ شفافیت اسی میں ہے کہ اس معاملے کو فوری طور پر ٹیک اپ کیا جائے، اور فوری طور پر ٹیک اپ کر کے اس کو عوام کی نظروں کے سامنے اس کو پرکھا جائے، اور عدلیہ کی آزادی پر عوام کا اعتماد تاکہ بحال ہو، اور اسے بحال کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شفافیت کا تقاضا ہے کہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ اس معاملے پر سیاست بالکل نہ کی جائے، بلکہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی اس وقت اویلیبل ججز ہیں ان تمام ججز پر مشتمل، یعنی کہ فل کورٹ پر مشتمل اس پہ کاروائی شروع کی جائے، فل کورٹ اس کا جائزہ لے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز جو بھی دستیاب ہیں، کوئی ایک آدھ چھٹی پر ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی معذرت کر لیتا ہے تو اس کو نکال دیں، باقی جو بھی ججز ہیں ان سب کو بٹھایا جائے، وہ سب فل کورٹ میٹنگ کی جائے، فل کورٹ جو ہے بینچ بنایا جائے، تو فل کورٹ اس کا جائزہ لے۔ اگلا انہوں نے کہا ہے کہ معاملے کی شفافیت یہ تقاضا کرتی ہے اور حساسیت کہ اس معاملے کی سماعت اور کاروائی جو ہے وہ براہ راست نشر کی جائے، یعنی کہ کورٹ روم نمبر 1 میں جیسے باقی مقدمات کی کاروائی نشر کی جاتی ہے، براہ راست سنائی جائے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ تاکہ اس نوعیت کی جو کاروائیاں ہیں وہ روکی جا سکیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو دیگر الزامات ہیں، صرف ججز کے خط میں لکھے گئے دیگر الزامات، ان کا بھی جائزہ لیا جائے، اور اس طرح کی کاروائی کا دائرہ کار محدود نہ رکھا جائے، بلکہ الزام کی ہر سطح پر پوچھ گچھ کی جائے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط میں جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی صاحب کی جانب سے لگائے گئے الزامات بھی شامل ہیں، اس طرح ان کا بھی جائزہ لیا جائے۔ پھر اگلا یہ کام کیا ہے کہ یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے، اس کا جو معاملہ ہے یہ کر دیا گیا سپرد حکومت کے، یعنی کہ ایگزیکٹو کے، تو یہ بھی غلط ہے، اور یہ مفادات کا خالصتاً ٹکراؤ ہے، اور یہ عدلیہ کی آزادی کے برخلاف ہے، جو عدلیہ کی آزادی کا ایک اصول ہے، آئین نے فراہم کیا ہے، گارنٹی دی ہے عدلیہ کی آزادی سے متعلق کہ ایگزیکٹو کو، انتظامی عہدیدار کو، حکومتی عہدیداروں کو اس سلسلے میں بالکل ان کے اختیار میں یہ کام نہیں دینا چاہیے، اور یہ خلاف ورزی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے جو طرف سے جو پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے اس میں یہ تو کہا گیا کہ اس ملاقات کی اجازت دے دی فل کورٹ نے، لیکن اس کے بعد یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اس کے بارے میں فل کورٹ کیا کہتی ہے، اور ججوں نے کس رائے کا اظہار کیا ہے۔ اور اس پر انہوں نے کہا، اور 300 وکلا نے کہا کہ ہم انتہائی عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو کمیشن ہے اور کمیشن کے ذریعے معاملات، اور وہ بھی حکومت کے انڈر یہ کام کرے گا، کمیشن جو ہے یہ درست نہیں۔ اور پھر اگلی بات یہ بھی کہی گئی ہے اس خط میں کہ جو خود ریاست کا جو ایگزیکٹو ہے وہ تو خود اس میں شامل ہے، ایک بازو جو ہے وہ خود اس میں شامل ہے 6 ججز کے الزامات میں، ایک ونگ پورے کا پورا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ خود ہی انکوائری کمیشن مقرر کر دے اور خود ہی اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کروائے؟ تو لہٰذا اسی لیے فل کورٹ سنیں، تمام کے تمام سپریم کورٹ کے ججز جو اویلیبل ہیں وہ سنیں اس معاملے کو۔ اور انہوں نے چیف جسٹس سے یہ مطالبہ نہیں کیا بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں۔ یہ معاملہ صرف چیف جسٹس کا نہیں ہے، یہ ایک اتھارٹی کا نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ قائم شدہ جو عدالتی اصول ہیں اس سے یہ انحراف ہے، یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے، اس لیے غیر جانبدار اور آزاد فورم کے سامنے کارروائی کا تقاضا کیا جاتا ہے۔
اور دوسرا یہ کہ انکوائری کمیشن کو انکوائری کرنے اور وفاقی حکومت کی طرف سے مطلع کردہ شرائط کے مطابق اپنے کام انجام دینے کی ضرورت ہے۔ مزید ہے کہ اس طرح کی انکوائری کسی ٹائم فریم کے اندر مکمل کی جانی ہے، اور آیا ایسی انکوائری کمیشن کی رپورٹ آئے گی یا نہیں آئے گی اس کا بھی کچھ نہیں کہا گیا، اور یہ کہ وفاقی حکومت کو جو اختیارات عطا کیے گئے ہیں اس کے مطابق انہوں نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو انکوائری کمیشن کو عدلیہ کی آزادی پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے شفاف، غیر جانبدار اور بامعنی انکوائری کے لیے آزاد جو ہے ذرائع وہ استعمال کرنے چاہیے، نہ کہ وہ انتظامیہ کے حوالے ہی کر دیا جائے یہ سارا کچھ، اور یہ سچویشن کی گئی ہے جی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس درخواست سے کب یہ اعتبار کر لینا چاہیے تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل آرٹیکل 209 کے مطابق گائیڈ لائنز مرتب کرے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان تمام متعلقہ ہائی کورٹس کے ساتھ مل کر شفاف ادارہ جاتی میکانزم قائم کرے تاکہ کسی بھی قسم کی کوششوں کو روکا جا سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی قسم کی عدالتی آزادی جو ہے وہ مجروح نہ ہو۔ یعنی آنریبل 6 ججز کے خط کو 300 سے زیادہ وکلا نے اس کو اون کر لیا ہے، اڈاپٹ کر لیا ہے اور حمایت کر دی ہے، اور کمیشن کو مسترد کر دیا ہے۔ تو جب ملک بھر کے 300 وکلا جو ہیں تامور وکلا، اور اس میں شامل ہے جس میں تصدق حسین جیلانی صاحب کے صاحبزادے بھی شامل ہیں، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے سچویشن جناب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔